नाज़रीन, आज हम फिर खिदमत में हाज़िर हैं। ट्रंप का अमेरिका कैसा होगा, इसका अंदाज़ा फ़ौरी तौर पे लगाना मुश्किल है किसी नतीजे पे पहुंचने पे, लेकिन कुछ ख़त व ख़ाल निकल रहे हैं। तो उस पर ही हम साथ साथ आपको अपडेट करते हैं कि अमेरिका जो पहले एक मिथ थी, एक पावर की, एक सुप्रामेसी की, एक सुपर पावर की, एक सोल सुपर पावर ऑन अर्थ की, जब से यूएसएसआर जो है वो ब्रेक डाउन हुआ था, वो मिथ अब ना सिर्फ टूट रही है बल्कि बिखर रही है, मुंतशिर है। और वो ये कहाँ पे जाके रुकेगा ये सिलसिला, ये तो खैर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये कि हम इसकी साथ साथ इसके अंदाज़े आपको, इसकी जो ख़बर है वो साथ साथ आपको देते रहेंगे ताकि सनद रहे। तो इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से, वाशिंगटन डीसी से तारक मुरीद मौजूद हैं। उनकी अमेरिका की इस जो कुछ हो रहा है इस वक्त, उतार चढ़ाव, उस पर भी नज़र है और गहरी नज़र है। तो तारक से बात करते हैं कि ट्रंप ने, जो मैं कहा करता हूँ कि ट्रंप के हाथ में उस तरह, तो उन्होंने क्या क्या अब तक किस किस चीज़ की क्या क्या शक्ल बिगाड़ी है, क्योंकि शक्ल बनती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, बिगड़ती हुई नज़र आ रही। अगर इसमें से कोई नई शक्ल बन गई तो हम ज़रूर ऑनेस्टली उसकी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें शक्ल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो उससे पहले मैं एक थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं कि एपी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, एक वहाँ की एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके रिपोर्टर का दाखिला मना कर दिया गया है वाइट हाउस में। और आपको पता होगा कि ट्रंप के हलफ लेने से पहले CNN के उस रिपोर्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसको ट्रंप ने पिछले दौर में वाइट हाउस में दाखिले से उसका दाखिला मना किया था, और वो फिर अदालत से जाके उसका दाखिला बहाल हुआ था। लेकिन इस दफ़ा आते ही ट्रंप ने उसका जो टाइम स्लॉट था प्रोग्राम का, वो तब्दील करवा दिया, जिसके बायस उसने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये है ट्रंप, जो प्रेस का, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुश्मन है। और एपी पे इल्ज़ाम ये है कि एपी ने एक रेफरेंस के तौर पे, एपी ने जो खलीज ऑफ मैक्सिको है, उसका नाम चूँकि ट्रंप के ऑर्डर से चेंज हो चुका, मैंने कह दिया तो चेंज हो गया, यानी कि वो अब वो जो खलीज ऑफ मैक्सिको खलीज कहलाती थी, वो अब अमेरिका खलीज कहलाए, ये उन्होंने कहा। तो एपी ने उसको मैक्सिको खलीज नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ रेफरेंस के तौर पे कहा कि ये जो पहले खलीज ऑफ मैक्सिको खलीज होती थी, अब वो ये है। तो आगे उसने को ख़बर में रेफरेंस दिया। तो इस पे ट्रंप ने गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने आगे वजाहत दी एपी ने कि हमने तो 400 साल तारीख़ है भाई इसकी, खलीज ऑफ मैक्सिको की, उर्दू में मैक्सिको खलीज की। तो अब हम अगर इसको फौरी तौर पे अमेरिका कहते हैं तो पिछला हवाला ना दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं देना, किसी सूरत नहीं देना, उसकी पाबंदी लगा दी है। तो अब तारक आप बताएं कि ट्रंप ने और क्या क्या ऐसे इकदाम किए हैं कि जिस पे अब शायद हैरान होना भी हमें छोटा लग रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। आपको पता ही है कि ट्रंप की हमेशा से जो लेफ्ट का मीडिया है उससे कभी भी नहीं बनी, चाहे CNN हो, चाहे ABC हो, या CNBC हो, जो जितने भी लेफ्ट के इदारे हैं उनके साथ, या न्यूयॉर्क टाइम हो, तो उसके तो कभी भी ट्रंप के साथ नहीं बनी। बल्कि तो ट्रंप तो आपको पता है पिछली जब उनका जो टर्म्स था उसको फेक न्यूज़ के हवाले से कहते थे कि CNN फेक न्यूज़ है और बाकी जो तमाम लेफ्ट के इदारे हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सारी फेक न्यूज़ हैं। तो अभी भी वो इसी बात पे कायम है कि AP हो गया और बाकी जो CNN है वो फेक न्यूज़ के उस दायरे में आते हैं। तो इसी वजह से ट्रंप की उनके साथ वैसी ही लगती है। वो सिर्फ फॉक्स न्यूज़ के अलावा किसी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे यकीन नहीं रखते। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो इस वक्त न्यूयॉर्क में चल रहा है। न्यूयॉर्क में चल ऐसा रहा है कि जो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं, मेयर हैं न्यूयॉर्क सिटी के, एडम एरिक, वो डेमोक्रेट्स हैं।
لیکن اس کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، جو فیڈرل چارجز تھے، جو بہت سنجیدہ نوعیت کے چارجز ہوتے ہیں، کہ اس نے کووڈ کے فنڈ میں اپنے دوست کے ذریعے بہت زیادہ کرپشن کی، اور اس کے دوست کو بھی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے چارج کیا، اور وہ اس وقت سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ اس نے چالاکی یہ کی، جو میئر ہے نیو یارک کا، وہ جا کے ٹرمپ سے جا کے ملا اور کہا کہ بھئی ٹرمپ صاحب، میں آپ کی جو آئس ہے، جو انفورسمنٹ پولیس ہے، جو اور دیگر جو فیڈرل ایجنسیز ہیں امیگریشن کے کرائم گراؤنڈ کے حوالے سے جو کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ میں کھل کے تعاون کروں گا، جتنے بندے آپ کو چاہیے میں آپ کو حوالے کروں گا، لیکن آپ ایسا کریں کہ میرے خلاف جو چارجز ہیں وہ ڈراپ کر دیں۔ تو ٹرمپ کی جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، جو محکمہ انصاف ہے، اس نے ایسا کیا کہ اس کے جو خلاف چارجز تھے، فیڈرل چارجز تھے، وہ ڈراپ کر دیے، کل ہی کیے۔ تو اس کے بعد ایک ریئیکشن یہ آیا کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو پروسیکیوٹرز تھے، جو اس سارے ایشوز کو دیکھ رہے تھے یا شواہد اکٹھے کر رہے تھے، اور ان کے مطابق کرپشن کے ناقابل تردید شواہد تھے، وہ سارے اب استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں۔ اب جسٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک کیوس سا سین مچا ہوا ہے، وہاں پہ جو آپ کو پروسیکیوٹرز ہیں وہ اب کام کرنے کے لیے مل ہی نہیں رہے۔ تو یہ ایشو ہے اس کے آنے سے، ٹرمپ کے آنے سے ہوا کیا ہے نیو یارک سٹی میں، اور جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن، اس کے علاوہ بھی جو اگر ہم بات کریں، جو اوور آل جو امیگریشن کی جو کریک ڈاؤنس چل رہے ہیں وہ اس وقت پیک پہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک نیا فارمولہ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ نکالا کہ اگر ہم روزانہ فلائٹس لے کے ان امیگرینٹس کو ان کے اپنے ملکوں میں چھوڑیں گے تو ٹائم لگے گا۔ تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے پاناما کے ساتھ کہ امیگرینٹس جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جس ملک کے بھی ہیں، پاکستانیز ہیں، انڈینز ہیں، میکسیکو کے ہیں، وہ اٹھا کے ایک جہاز میں بٹھاتے ہیں اور ان کو پاناما چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ تو پاناما پھر بعد میں ان کو ان کے اپنے ملکوں میں ڈیپورٹ کرے گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کی ایفیشنسی ہے، جو روزانہ امیگریشن جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ڈیپورٹ کرنے کی، وہ 3-4 گنا بڑھ جائے گی۔ تو اس وقت تو امریکہ میں صورتحال ایسی ہی چل رہی ہے کچھ۔ جی ٹھیک ہے، آپ وہ مختصراً وہ بھی بتائیے جو اٹامک پروگرام کے لوگوں کو جو انہوں نے لے آف کیا ہے۔ جی بالکل، اس وقت بڑے لیول پہ ایک لے آف چل رہا ہے وفاقی حکومت میں، اور یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو فیڈرل جابز ہیں وہ لے آف ہو رہی ہیں، امپلائیز کو لے آف کیا جا رہا ہے۔ جس علاقے میں موجود ہوں، ورجینیا، اور یہ ڈی سی کا علاقہ کہلاتا ہے ڈی ایم وی، کیونکہ یہاں پہ فیڈرل امپلائیز کی اکثریت ہے، تو اس علاقے میں جو پراپرٹیز کی قیمتیں ہیں، گھروں کی قیمتیں، وہ مہنگی رہتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ فیڈرل امپلائیز رہتے ہیں۔ فیڈرل امپلائیز کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبل انکم، کے لوگوں کو یقین ہے کہ تنخواہ ملنی ہے۔ جو باقی ٹیک کی کمپنیز وہاں لے آف چلتا ہے، تو یہاں نہیں چلتا۔ تو یہاں اس لیے گھروں کی قیمتیں جو کافی ہیں وہ اسٹیبل رہتی ہیں۔ تو اب جب فیڈرل گورنمنٹس کے امپلائیز کو لے آف کرنا شروع کیا، تو یہاں ان کی گھروں کی قیمتیں بھی یہاں تھوڑی بہت متاثر ہونا شروع ہوئی ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 لاکھ کے جو قریب جو فیڈرل امپلائیز ہے اس کو اس نے فارغ کرنا ہے، اور اس میں فوج کے اندر بھی لوگ ہیں جن کو فارغ کرنے جا رہے ہیں، لے آف کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے جس طرح ذکر کیا، جو ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جو ایٹم بم کا ادارہ ہے، جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، جو اس کی پروڈکشن میں کام کر رہے ہیں، ان کے جو فیڈرل امپلائیز تھے ان کو بھی لے آف کیا اس نے ٹرمپ کے آنے کے بعد۔ تو صورتحال امریکہ میں ملازمین کے لیے بھی اس وقت گمبھیر ہے، اور باقی جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت گمبھیر ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں مودی کے دورے کی، اور مودی کے دورے سے پہلے ایک ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ، ایک بات میں ایک تھوڑا ہسٹورک فیکٹ جو ہے اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مودی امریکہ کے دورے سے پہلے فرانس گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کے صدر نے ان کو ایک قبرستان کا دورہ کرایا، اور اس میں انہوں نے دورہ کراتے ہوئے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد انڈین جو تھے وہ فرانس کی حفاظت کے لیے 1914 کی جنگ میں وہ مارے گئے، انہوں نے جان دی، اور ان کو وہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ جو انہوں نے 1 لاکھ انڈین کا ذکر کیا ہے اور مودی وہاں کھڑے تھے، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو 1 لاکھ تھے یہ کون تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو برٹش فوج یہاں ہوتی تھی 19ویں صدی کے اخیر تک، تو ایک وہاں پہ کنسیپٹ تھا، وہ تھا مارشل ریسز کا، اور اس میں زیادہ تر فوجی ساؤتھ انڈیا کے ساؤتھ سے لیے جاتے تھے۔ لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس وقت ان کی یہ کیلکولیشن آئی سامنے
یہ جو ہم پہ قبضہ کیے ہوئے تھے برطانیہ والے اور فرانس والے، کہ اب ہارڈیئر لوگوں کی ضرورت ہے، مارشل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ سخت جان لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے کون سے حصے چنے تھے؟ وہ تھا پنجاب، اور وہ تھا پشتون، وہ تھا ملتان، اور وہ تھا کشمیر. تو یہ ان لوگوں سے، ان کی فوج کا جو بیشتر حصہ تھا، جو وہاں پہ جن کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں، اور مودی وہاں کھڑے ہو کے کوئی بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہے، اور لیکن یہ سارے کے سارے یہاں کے لوگ تھے. اس میں تھوڑی سی اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو وہ یہ تھے کہ آدھے پنجاب سے تھے، اس میں ہاف آف دا آرمی جو اس وقت تھی وہ پنجاب سے تھی. ایک بڑا 6 اس میں پٹھان اور گورکھا تھے، اور تیسرا حصہ جو تھے وہ باقی ہندوستان سے لیے تھے. تو جو وہاں پہ جنہوں نے، اور اس کی اگر ثبوت کے طور پہ بتایا جائے تو تیرا آبادی جو پاکستان میں ہے اس وقت وہاں، تو اس میں اس سے ایک بیر دست آفریدی تھے جن کو وکٹوریہ کراس ملا تھا، اور دوسرا بندہ جس کو وکٹوریہ کراس ملا تھا وہ چکوال سے خداداد خان تھے. تو اس طرح اگر یہ اس کا بہت لمبی ڈیٹیل میرے پاس ہے، لیکن یہ بہت ٹائم لگ جائے گا اور بورنگ ہو جائے گا، لیکن میں مختصراً بتا دوں کہ اس میں جو جن لوگوں نے پرفارمنس دی، جو لوگ وہاں شامل تھے، جنہوں نے جا کے جانیں دیں اپنی، ان میں میں نے جیسے بتایا کہ پنجابی بڑی تعداد میں تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور سکھوں سے زیادہ مسلمان تھے، اور سکھ دوسرے نمبر پہ تھے. اس کے بعد پٹھان تھے، اور پھر اس میں ملتان کے لوگ یہ تھے، اور بھوپال سے ایک کمپنی تھی جس کو انہوں نے کہا کہ سب سے پور پرفارمنس اس کمپنی کی تھی، اس ریجمنٹ کی تھی جو بھوپال سے، جو اس وقت مدھیہ پردیش ہے، اس کو کہا گیا تھا. تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. اگر ہم مختصراً اس پہ بات کریں، اس کا کنکلوژن نکالیں، تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ یہ جو ورلڈ وار 2 ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے جو ہمارے فوجیوں کا تھا وہ پنجاب سے تھا، اور اس کے بعد جا کے یہ پٹھانوں کا اور باقیوں کا بنتا ہے. تو اس لیے مودی اس کا کریڈٹ نہ لے تو زیادہ بہتر ہے. یہ کریڈٹ بنتا یہ نہیں بنتا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ان لوگوں نے جانیں دی ہیں، اور اس جنگ میں گو کہ فرانس اور برطانیہ جو یہ بلاک تھا، اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑا تھا، لیکن ان کی حفاظت میں ان لوگوں کا ایک رول ہے. اور جس پہ یقین رکھتا ہے، جن اپنی ہندتوا والی سوچ پہ مودی، وہ اس میں نہیں ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. بتائیے طارق مرید کہ مودی کا دورہ کیسا رہا؟ مودی کا دورہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لینے کے دینے پڑ گئے مودی کو اس دفعہ. مودی یقین نہیں کر رہا تھا کہ جو ٹیرفز جو لگائے ہیں مودی پہ، جو وہاں پہ بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے اس وقت بھارت میں. میں آپ کو تھوڑے سے ایک نمبرز بتا دیتا ہوں، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا کہ مودی کیا لے کے گیا اور کیا دے کے گیا ہے. تو جو لے کے گیا ہے جی، وہ وعدے لے کے گیا ہے کہ ہم F-35 کی دینے کے لیے راہ ہموار کریں گے. تو وہاں ابھی بات چیت شروع ہوگی. کوئی امریکہ نے اعلان نہیں کیا کہ ہم دینے جا رہے ہیں، تو ایک وہاں کوئی باقاعدہ بات چیت کا ایک انہوں نے راستہ نکالنے کی بات کی ہے، اور وہ بھی اس شرط پہ کہ پہلے امریکہ سے بھارت دیگر جو دفاعی ساز و سامان ہے اربوں ڈالر کا وہ خریدے گا، تو پھر وہ سیکنڈ فیز میں یا تھرڈ فیز میں امریکہ F-35 پہ غور کرے گا. ایک تو یہ ہو گیا. تو یہ بقول امریکہ سے کچھ لے کے گیا ہے، جو اپنی آڈینس کے لیے جو دے کے گیا ہے نا، وہ حیران کن یہ ہے کہ اربوں ڈالر جو ہے امریکہ، جو انڈیا ہے اب زر مبادلہ کے صورت میں امریکہ کو ادا کرے گا. وہ ایسے کہ وائٹ ہاؤس نے 2 نمبرز جاری کیے ہیں. وہ حیران کن نمبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے مطابق جو امریکہ درآمدات ہے امریکہ کی باہر کے پروڈکٹس کے اوپر، وہ صرف 5% ہے. ایگریکلچر کے اوپر میں بات کروں، 5% ٹیرف ہے، 5% ٹیکس دیتا ہے. اور جو چیزیں امریکہ سے باہر جاتی ہیں وہ اس پہ بھارت لگاتا ہے 39% ٹیکس، اور اب بھارت کو اب 39% ٹیکس ہی دینا پڑے گا جو اربوں ڈالر بنے گا.
ایک اور اگزامپل انہوں نے یہ دی ہے کہ موٹر سائیکل جو انڈیا جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے امپورٹ کرتا ہے، تو اس پہ وہ ٹیرف لگاتا ہے 100%، اور جو موٹر سائیکل باہر اپنے بنائے ہوئے امریکہ کو بیچتا ہے اس پہ صرف ٹیکس ہے 2.4%۔ تو اب اس پہ تقریباً 88.6% جو ہے ٹیکس لگنے جا رہا ہے، اور یہ اربوں ڈالر بنے گے، تو اس سے امریکہ جو بھارت کی اکانومی ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹرمپ نے فورس کیا ہے مودی کو کہ آپ نے جو آئل اور گیس ہے وہ اب ہم سے خریدنی ہے۔ جس طرح پہلے وہ روس سے سستی خرید رہا تھا، ایران سے خرید رہا تھا، ان سے تو یقینی طور پہ خریدے گا، لیکن اب جو گیس ہے اور جو آئل ہے وہ اب ٹرمپ نے یہ فورس کیا، جو مودی نے یقین دہانی بھی کرا دیا کہ اربوں ڈالر کی وہ اب امریکہ سے خریدے گا، اور یقینی طور پر اس کی جو کاسٹ ہوگی شپنگ کی وہ بھارت کو ادا کرنی پڑے گی، اس کے اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت جو سچویشن تو یہی ہوئی کہ بھارت کو جب اس نے میٹنگ جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی اسی دوران اس نے کہا کہ یہ ٹیرف کہیں گے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ٹیرف اس کو لگانے تو آتے ہیں لیکن دینے نہیں آتے، تو اب میں اسے ٹیرف وصول کروں گا۔ ایک چیز مزے کی چیز میں آپ کو میاں صاحب بتاتا چلو، کیونکہ میں اس پریس کانفرنس کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ بھارتی جو صحافی ہیں ان کی ایک عادت ہے کہ وہ ایک سوال پھینکتے ہیں اور اس کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جواب ایسا آئے گا جو بھارت کے مفاد میں آئے گا۔ تو انہوں نے کئی اس طرح کی اٹیمپٹس کی اس جو پریس کانفرنس کے دوران۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک سوال کیا کہ بنگلہ دیش کے جو اندر رجیم چینج ہوا ہے اس کے پیچھے امریکہ کی جو ایک ڈیپ اسٹیٹ تھی، پچھلی حکومت ہے، وہ انوالو تھی۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ٹرمپ اس پہ کوئی بیان داغیں گے جو بہت بڑی ایک بریکنگ نیوز بن جائے گی بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ تو ٹرمپ نے ایک تو یہ کہا کہ اس میں امریکہ کی کوئی ڈیپ اسٹیٹ انوالو نہیں تھی، اور دوسرا اس نے کہا کہ اس پہ بیان بازی سے بہتر ہے کہ آپ مودی سے اس کے بارے میں آپ پوچھیں۔ ایک تو سوال اس نے بالکل یہ رد کر دیا۔ اسی طرح چائنا کے اوپر ایک سوال کیا گیا کہ آپ بھارت پہ تو ٹیرف لگا رہے ہیں، اور چین جو ہے وہ آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو اس پہ آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ تو اس پہ چین کے حوالے سے تو اس نے تو الٹا جواب دیا تھا 180 ڈگری پہ، کہ وہ چین کے ساتھ تو اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، پریزیڈنٹ شی کے ساتھ وہ بہت الائن ہیں۔ جب وہ پہلی دفعہ تھے تو چین کے ساتھ ایک تعلقات ایک نئی سطح پہ لے کے گئے تھے، تو ان کو منہ کی کھانی پڑی بھارتی صحافیوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا۔ ایک دو سوال ایک اور ہے جو بہت مشکل سوال تھے پاکستان کے حوالے سے، چین کے حوالے سے اور بنگلہ دیش کے حوالے سے، تو مودی نے ٹرمپ نے یہ مسترد کر دیا کہ مجھے آپ کے ایکسنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی، یس، مطلب آپ مجھے کا جو سمجھ نہیں لہجہ آ ہے رہی کیا وہ کہہ رہے ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی، اچھا، حالانکہ اس کو یہ پوری طارق سمجھ آ رہی تھی۔ پوری سمجھ آ رہی تھی۔ طارق میں اس پہ کنکلوڈ کروں، دیکھیں یہ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، حالانکہ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ برکس میں چائنا ہے، اچھا مجھے نہیں پتا، تو وہ چائنا کا وہاں دفاع کرتے نظر آئے۔ تو یہ بیسیکلی مودی کی قسمت ہے بیچارے کی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور مودی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت مہنگا دورہ پڑا ہے۔ جس طرح آپ ٹیرف کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو جنگی ساز و سامان ہے اس کی میں نے علیحدہ سے ابھی میں نے ایک ویلاگ میرا چل بھی رہا ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ F-35 جو ہے وہ کتنا فالٹی ہے، اور وہ کس حد تک ان پہ ہیوی پڑے گا ان کے بجٹ پہ اور پورے بھارت پہ۔ تو خیر یہ مودی کے لیے بہت برا دورہ رہا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔